बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद समर डिबेट के इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता है। हमारा आज का प्रोग्राम इक़्तिसादियात के हवाले से है। मुल्क में अगर तरक्की न हो, मुल्क में अगर इंडस्ट्री न चले, अगर मुल्क में ज़राअत में तब्दीलियाँ ना आएँ और उसमें बेहतरी ना आए, तो फिर वो मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से हमारी आमदन भी कम हो जाती है, और अगर हम टैक्स सही तौर पे कलेक्ट न कर सकें तब भी हमारी आमदन कम हो जाती है। जब आमदन कम हो जाती है तो हमारे पास नौजवानों को जॉब देने के लिए, मुल्की मामलात को चलाने के लिए, निज़ामी हुकूमत को चलाने के लिए पैसे नहीं होते, और फिर हम IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अदारों के पास जाते हैं और उनकी शराइत पे पैसे लेते हैं। आज मेरे साथ इस हॉल में वो दोस्त मौजूद हैं जो इन सवालात का जवाब जानते हैं। आइए मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ जोन। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सईद अख्तर साहब, साबिक जनरल मैनेजर रेलवे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं। और मेरे लेफ़्ट पर नईम मीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। ज़ुल्फ़कार महतो साहब मेरे दोस्त हैं, कोलीग हैं, और सहाफ़ियों में से एक ऐसा सहाफ़ी जो इक़्तिसादी हवालों से रिपोर्टिंग भी करता है और इन मामलात को जानता भी है। और उनके साथ अबाद अहमद साहब बैठे हैं जो डायरेक्टर हैं फार्मर्स एसोसिएट पाकिस्तान के। मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूंगा। सबसे पहले गुजारिश करूंगा कामरान अरशद साहब से कि कामरान साहब, ये जो हमने आपको एक सवालनामा दिया जो आपके साथ टेबल पे मौजूद है, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? बड़े अच्छे सवाल हैं और मैं समझता हूँ कि ये सवाल पूछना नीड ऑफ़ द आवर है। इसमें जो आपका पहला सवाल है कि जो आने वाली हुकूमत है इलेक्शनों के बाद वो इक़्तिसादी मसाइल को कैसे हल करेगी और मैशियत की बहाली कैसे करेगी, आई थिंक उसके लिए हमें देखना है कि हमने क्या चीज़ें नहीं की जिनसे हमारी तरक्की रोकी गई। वेदर वो टैक्स टू GDP था, पूरा टैक्स ना वसूल करना, एक्सपोर्ट की कमी, महंगी बिजली, महंगी गैस, जिसकी वजह से सनती ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी रही। हमने फिर ये भी सोचना है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, इंडस्ट्रियलाइज कर गए हैं, उन्होंने क्या ऐसा सही किया जो हम ना कर सकें। तो हमें ये थोड़ा सोचना होगा। आइए अब्बास साहब से बात करते हैं। अब्बास साहब, अब आपको मैं शामिल करता हूँ इस बैच में। ये कहा जाता है कि ज़मींदार, बड़े ज़मींदार टैक्स नहीं देते। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक नया तस्वर लाया जा रहा है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, और इसमें जो सब लोग तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है और पॉलिटिशियन भी तैयार हैं। और हमारे मसाइल क्या हैं, हम कैसे इनको रिज़ॉल्व करें, कैसे हम इतनी खुराक पैदा करें कि किसी जगह पे जाके ये ना हो कि हमारे पास खुराक ही ना हो और आबादी ज़्यादा हो। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जी इसमें हम सबको ये बात पता भी है, और जिनको नहीं पता वो भी ये समझ लें कि इस वक्त दुनिया में खुराक पैदा करना और ख़ुराक पे कंट्रोल हासिल करने में पूरी दुनिया में जंग चल रही है। अगर आप मेन जंगों के पीछे भी देखें तो खुराक ही एक वजह बनती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें तो हमारे कम अज़ कम 60% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, जो ज़राअत करते हैं या ज़राअत में मज़दूरी के ज़रिए अपनी इनकम कमाते हैं, और रहते भी देहात में ही हैं। तो हमारा ज़राअत का सेक्टर जो है तकरीबन 50% लोगों को रोज़गार भी फराहम करता है। तो इतने बड़े सेक्टर को जिस तरह चलाना चाहिए हमारे मुल्क में बदकिस्मती से उस तरह नहीं चलाया जा रहा। क्या तजवीज़ हैं बस? मैं इसमें 4 शोबों की निशानदही करता हूँ कि सबसे पहले है प्लानिंग। पाकिस्तान में ज़राअत को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बजाय एक डंग टपाओ पॉलिसी पे चलाया जाता है कि हर सीज़न पे हम देखते हैं कि इस सीज़न में क्या हो रहा है, अगले सीज़न को हम नहीं प्लान करते। ये एक गलत हमारा तरीक़ाकार है। फिर हम अपनी ज़राअत को आइसोलेशन में देखते हैं। हम पाकिस्तानी ज़राअत को सिर्फ पाकिस्तानी मसले के तौर पे देखते हैं। ये एक ग्लोबल मसला है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। प्लानिंग में आप सीड की बात कर रहे हैं, सप्लाई की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड और एक ज़राअत को एक टोटल सेक्टर के तौर पे नहीं लिया जा रहा जो लेना चाहिए। हम एक एक फसल को ट्रीट करते हैं, पूरे सेक्टर को ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से हम एक साल गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगले साल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे पास प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट पे। हमारी ज़राअत का एक और बड़ा मसला है कि हम पानी जितना कीमती रिसोर्स भी मैनेज नहीं कर पा रहे,
ہمارے فارم کا جو سائز ہے وہ بھی اکنامیکل اور وائبل نہیں ہے. ہمارا 90% فارم ایسا ہے جو دنیا میں وائبل ہی نہیں ہے, جو ہم 90%. کس کو یہ سارے کام کرنے ہیں؟ یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے. کس حکومت؟ وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو؟ دیکھیں ہم نے جو 18ویں ترمیم کے بعد زراعت کو صوبائی میٹر بنا دیا ہے, اس کے بعد وفاقی کا تو ذمہ داری نہیں رہ گئی, لیکن اس کو ہونا وفاقی ہی چاہیے تھا کیونکہ یہ پورے ملک کی خوراکی سالمیت کا مسئلہ ہے. ہم نے اس کو صوبوں میں دے کے جو صوبہ قابل ہوگا وہ اچھی پلاننگ کر لے گا, جو صوبے کے پاس وسائل نہیں ہوں گے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا, اس سے ملک میں ایک ان ایکویلٹی پیدا ہوتی ہے. اب میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کو شامل کر رہا ہوں اس ڈبیٹ میں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ ہم نے آپ کو سوال نامہ بھجوا دیا تھا, اس میں سے کون سی ایسی چیزیں جس پہ آپ خود اپنے خیالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ شکریہ. دیکھیں 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ تصویر کو سامنے رکھنے میں. پہلی تو یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں، میں بچوں کو بیچ میں سے نکال رہا ہوں 18 سال سے نیچے، میں بوڑھوں کو بھی نکال رہا ہوں 70 سال سے اوپر، 30% جو ہیں وہ 30 سال سے نیچے ہیں، 30% اوپر ہیں. اس آبادی میں کام کرنے کی صلاحیت والے لوگ بہت کم ہیں. وہ ہم نے جس کو ہم ایجوکیشن اور سکلز کہتے ہیں نہیں دی ہوئی. دوسرا جو ایشو سو امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں تو انفلیشن ہوتی ہے، انفلیشن کو روکتے ہیں جو اس گورنمنٹ نے روکا تو امپلائمنٹ جنریشن کم ہو جاتی ہے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایشو اس پچھلی گورنمنٹس کا تھا وہ تھا کہ بیرونی قرضے، آپ کا جو ہے بیلنس آف پیمنٹ اور ایکسچینج ریٹ وہ بھی ایکسپورٹس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، امپلائمنٹ کی بات کر رہا ہوں، انفلیشن کو نیچے لانے کی بات کر رہا ہوں، یہ انڈسٹریلائزیشن سے ہے. زراعت کی بات کی گئی تو فوڈ سیکیورٹی میں تو زراعت بہت ضروری ہے، مگر جس طرح کی ہماری زراعت ڈیولپ کی، میں جو اگزامپل دینے لگا ہوں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چند گھنٹے لگتے ہیں لیپ ٹاپ کو بناتے ہوئے اتنی سی زمین پہ. آپ چاول جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، پورا گاؤں پانی، سارے گاؤں کی مشین اور مزدور اور یہ سارے 6 مہینے کام کریں گے تو اس ایک لیپ ٹاپ کے لیے چاول بنائیں گے. ہم یہ چاول اگانے بند کر دیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں فوڈ سیکیورٹی میں چاول بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. پھر آپ جب انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے تو جو یہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روٹی کے لیے ہم گندم کہاں سے دیں گے، چاول کہاں سے دیں گے، میں اگر اجازت دیں کہاں سے دیں گے؟ نہیں اس کے پہ آئے تاکہ میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے وہ 60% جو بات کی پاپولیشن کی، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوان نسل اب گاؤں چھوڑ کے شہر آ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پرانی نسل ہے، جن کے پاس ہسٹورک نالج ہے، وہ مر رہی ہے. تو کیا آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہے زراعت کو کیسے آگے لے کے جانا ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے کمپیریزن ایک دیا ہے، مجھے اس پہ جواب دیں پھر آگے جاؤں. آپ نے کہا کہ ایک گاؤں پورا کا پورا 6 مہینے لگا کے ایک فصل پیدا کرتا ہے، اس کی بجائے کمپیوٹر بنانے کے لیے، لیپ ٹاپ بنانے کے لیے ایک کمرے میں کام ہو سکتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سوال ہے کہ پھر ہم کیا کریں گے، اس سیکٹر کا ہم کیا کریں گے؟ سر، اگر تو فیصلے کر لیے ہیں تو جو ہماری وہ جو 90% ایگریکلچر جو ان پروڈکٹیو ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، لینڈ ریفارم لانے پڑیں گے، مشینری اب ایسی لانی پڑے گی جو چھوٹے فارمرز استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے آج بھی ٹریکٹرز بڑے فارمرز کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے ہم چلتے ہیں سعید اختر صاحب. سعید اختر صاحب، آپ سابق جنرل مینیجر ریلوے کے. ایک سوال یہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ریلوے ہے، جو پی آئی ہے، جو اسٹیل مل ہے، ان تمام سے حکومت کو فراغت حاصل کرنی چاہیے، بیچ دینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایسے ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک تو انکم کے اوپر بات کر رہے ہیں، جی ڈی پی ریشو، ٹیکس ریشو، ایگریکلچر بڑھائیں، انکم زیادہ ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ دوسرا سیکٹر جو آپ نے بتایا، دس از ایکولی امپورٹنٹ کہ ہم خرچہ کہاں پہ کر رہے ہیں. جو انکم ہم کما بھی رہے ہیں وہ خرچ کہاں ہو رہی ہے، وہ نظر کہیں آتی ہے، لگتی ہے نہیں لگتی. اب آپ نے پرٹیکولر مثال دی ریلوے یا جتنے بھی ادارے ہیں، ایس او ایز ان کو کہتے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. اب یہ لاسز میں جاتے ہیں تو یہ جو پیسہ ہم کما بھی رہے ہیں یہ بھی غرق ہو رہا ہے ایک طرح سے، جا کے اس کا نظر نہیں آ رہا کہ وہ لگ کدھر رہا ہے، اور جو سروس اس کے بدلے لوگوں کو ملنی چاہیے وہ سروس تو نہیں مل رہی. اب اس میں نیچرلی ایک چیز ہے کہ ہم کریں کیا ان کے ساتھ، کیا کرنا کیا چاہیے.
تو اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو میرے ریلوے کے حد تک میں کہتا ہوں کہ اس میں تو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا اونلی سولوشن. وہ اس کا اب کیسے ہوگی وہ دنیا سے آپ سیکھیں. دنیا نے ان معاملوں کو سیٹل کیا ہے اور دے آر گوئنگ اٹ سکسیزفلی. ہمارے پاس مثال موجود ہے موٹر وے کی, کہ موٹر وے کون بناتا ہے؟ گورنمنٹ بناتی ہے. مینٹین کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتی ہے. اس پر گاڑی کون چلاتا ہے؟ پرائیویٹ لوگ چلاتے ہیں. وائی ناٹ ریلوے؟ وائی ناٹ ریلوے میں اب ٹھیک ہے انفراسٹرکچر گورنمنٹ ہی رکھے گی. انفراسٹرکچر ایسی چیز ہے جو نہ بیچی جا سکتی ہے نہ آسانی سے بنائی جا سکتی ہے. بہت بڑا ایک سیکٹر ہے. بٹ اس کے اوپر جو ٹرینیں چلتی ہیں اس میں کیا کمپلشن ہے کہ صرف گورنمنٹ ہی چلائے اور پھر نقصان اٹھائے؟ یہ وائی ناٹ وی گیو اٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر کہ وہ اپنی ٹرینیں لائیں چلائیں اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آ کے ہم اس کو سکسیزفل کرنے کی کوشش کریں. دس از ون سولوشن جو کہ دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا اور کامیابی کے ساتھ کیا. ہم عام طور پہ جس طرح بیوروکریٹس ہیں بیوروکریٹ کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ حل پیش نہیں کرتے. اس جب ہم چلیں نعیم میر صاحب کی طرف، جو اصل میں لاکھوں جو لوگ ہیں جن کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان پہ یہ الزام ہے کہ یہ ٹیکس دینے کو اوائڈ کرتے ہیں. جی نعیم میر صاحب، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے 99 میں بھی کوشش کی گئی کہ ٹیکس نیٹ ورک میں آپ کو لایا جائے، تو آپ نے کہا ہم یہ دکانیں بند کر کے جا رہے ہیں، ہم ٹیکس نہیں دیں گے. اب سوال ہے اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو جو یہ مسائل آپ کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے گھر والوں کو، اس کو حل پھر ہم کیسے کریں گے اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں. ایک سوال جو پہلا ہے آپ نے جو مجھے سوال نامہ دیا اس پر تھوڑی سی بات پلیز. آپ نے کہا ہے پہلے سوال میں کہ الیکشن کے بعد بننے والی حکومت اقتصادی بحالی میں کس حد تک کامیاب ہو سکے گی. ہاں بالکل سر، اگر 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا، اگر یہ سیاسی استحکام لے آیا تو معاشی استحکام آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر 8 فروری کے الیکشن کے بعد آنے والی حکومت جو ہے وہ خارجہ پالیسیز کو اس طریقے سے ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو ان بلاکس میں اچھے طریقے سے مارکیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں سے ہم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، تو یس، یہ حکومت جو بنے گی وہ کامیاب ہوگی. سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے اگر اس کو یہ حکومت بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ضرور کامیاب ہوگی اور ہم اقتصادی بحران سے نکل سکتے ہیں. یہ سوال آپ سے اب آپ نے متعلق جو مجھ سے سوال کیا کہ جی تاجر جو ہیں، باٹم لائن یہ ہے یا کرکس اس کا یہ آپ کے سوال کا، تاجر ٹیکس نہیں دیتے. یس، یہ آپ کی جو بات ہے نا جی، یہ کہ بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دیتی، میں نے بزنس کمیونٹی کی بات نہیں کی. سارے ہیں ہم، تاجر، ہول سیلر ہو، ڈیلر ہو، آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہو، آپ کا صنعت کار ہو، چلے میں سارے اس کو ایسے کہہ دیتا ہوں کہ ایف بی آر جو آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، آپ ایف بی آر کی بات جی ہم نہیں مانتے. ایسے یہ کریں. بات ایسے نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے، اور بات ایسے بھی نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس دیتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بات جو ہے نا اس کی یہ سمجھنے والی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو رائج الوقت ٹیکس کا نظام ہے نا، اس میں تاجر پر ٹیکس ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے اس پر غور ہی نہیں فرمایا. تمام کے تمام انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ایون کہ جو انکم ٹیکس ہے اس کو بھی اس صورت میں بنایا گیا ہے کہ وہ بھی ٹرن اوور ٹیکس ہے، اور وہ بھی آخر کار جو ہے اس کا ملبہ اور اس کا بار جو ہے وہ آپ کے کنزیومر پہ گرتا ہے جا کے. اور آپ کا جو جتنا بھی یہ پورا نظام ہے اس کے اندر جو تاجر ہے نا جی، اس نے ٹیکس کلیکشن ایجنٹ کا کردار ادا کرنا ہے. اس نے ٹیکس نہیں دینا. یہ کہیں بھی بیٹھ کر مجھ سے آپ ڈیبیٹ کر لیں، مجھ سے بات کر لیں، یہ قانون کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے. وہ کیا پھر ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کر دی جائے؟ جی ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے ہماری ایف بی آر میں جو متعدد میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہم نے صرف ایف بی آر کو ایک ہی یہ تجویز دی ہے کہ آپ اپنے آپریشنز اور براڈنگ آف ٹیکس نیٹ، ان دو شعبوں کو سیپریٹ کر دیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ اتنی بڑی ریسٹرکچرنگ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا پھر میں نہ ہی سمجھا. ان کا یہ ایف بی آر والوں کا اور ہماری ریاست کا یہ حال ہے. صرف آپ یہ کام کر لیں. دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جی اپنا ہم نے ایک تو موجودہ ٹیکس گزار ہے، موجودہ ٹیکس گزار ہی کو ہم نے ٹیکس لگانا ہے. ایک آٹو موڈ چل رہا ہے، ایک آٹو نظام چل رہا ہے. تھوڑا سا ٹیکس بڑھا دو، اس کو اوپر کر دو، ہولڈنگ کو نیچے کر دو، اس سے لے لو. ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا جائے. جی ٹیکس کے نظام کو بہتر نہیں کیا جانا، اس کے اندر ریڈیکل چینجز آنی ہیں. اگر ریڈیکل چینجز نہیں آئیں گی آپ جو مرضی کر لیں، یہ ٹیکس کا نظام جو ہے نا یہ آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتا. ذوالفقار محتو یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام میں ریڈیکل چینجز کر لیجیے، آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھیں افتخار صاحب، میں چونکہ پبلک کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں بھی کنزیومر ہوں اور عام آدمی ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو ذرا تھوڑا سا نان ٹیکنیکل ہے، عوامی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ 44.6%،
یعنی SPI جو 53 اشیاء ضرورت ہیں جن میں بجلی گیس بھی شامل ہے, تو وہ کیسے سسٹین کر سکتا ہے غریب آدمی جس ملک کی آبادی, یعنی اس کی میجرمنٹ تو کوئی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ $2.25 ایک جو تھریش ہولڈ ہے پاورٹی کا, تو پاورٹی لائن سے اوپر اور پاورٹی لائن سے نیچے میرے اندازے کے مطابق 65 سے 70% لوگ رہ رہے ہیں. ایسے ملک میں جہاں غربت بے انتہا ہے, بے روزگاری کی شرح 8.5%, یہ یعنی تاریخ کریں کیا پھر 40-50 سال سے پہلے حل کیا حل نہیں, پہلے مسئلہ تو سمجھیں. مسئلہ تو سمجھ آ گیا ہے, مسئلہ نہیں, مسئلہ میں آپ کو میں اب مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو. میر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں بھی دیتے, یہ بات ان کی صحیح ہے. یہ ٹیکس کس طرح دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ان کا بل آ جائے $20,000 دکان کا, تو اس کے اوپر ہے 5% ٹیکس, اور اگر $20,000 سے اوپر آ جائے تو 7.5% ٹیکس. اور میں سیلریڈ پرسن ہوں تو میرا ٹیکس چیک کریں ذرا, اگر میری سیلری 1 لاکھ ہے تو اس کا ٹیکس چیک کریں اور ان کا ٹیکس چیک کریں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے کہا کہ ملبہ تو پھر کنزیومر پہ ڈال دیتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ٹیکس ہے بھائی ان کا سائز ٹیکس لگائیں پھر لینا, ان کا ہم کو تو ٹیکس لگا ہی نہیں ہوا. اور سائز میرا تو یہ کہنا ہے یعنی یہ اس ڈیبیٹ کے اندر. اب یہ حکومت شٹر, یعنی یہ جنرل مشرف ان پہ ٹیکس نہیں لگا سکا تو باقی کس نے لگانا ہے, کس کی ضرورت ہے. یہ ابھی پچھلی حکومت جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ لگانا چاہ رہی تھی, وہ بھاگی ہے. اب انہوں نے کہا تاجر دوست ٹیکس پالیسی ہم لا رہے ہیں. تاجر دوست ٹیکس پالیسی کے مطابق چاروں جو ہمارے صوبے ہیں ان کے جو صدر مقام ہے, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ اور اسلام آباد, وہاں پہ ڈور ٹو ڈور جائیں گے اور منترلا کریں گے کہ جناب یہ آپ ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو جائیں تاکہ آپ کو ریئل ٹیکس. اور یہ پتہ کیا والیوم ہے, یہ والیوم ہے 200 ارب روپے, 200 ارب روپے کا ٹیکس, اور 19% ان کا GDP میں شیئر ہے ہول سیل اور ریٹیلر کا. اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں 1% سے نیچے. جناب اتنا بڑا تفاوت. میری بات ذرا سنتے جائیے گا. ابھی میں مسئلہ ابھی پروگرام آگے چلے گا. آپ نے 90 کا ہے کہ 19 کا ہے؟ 19% ہے. میں تو ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رہے گی. میں اس میں آخری پوائنٹ ان سے لینا چاہتا ہوں. کامران, یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں, ٹیکس کے اوپر ڈبیٹ آپ نے سن لی. وہ عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے زیادتی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیتے بھی ہیں نہیں دیتے. کیس صاحب نے کہا یہ ایگریکلچر کا جو ہمارا سسٹم ہے یہ اب فارغ ہے, اس کی بجائے ہمیں جانا چاہیے وہاں پہ جہاں پہ کم جگہ پہ کم پیسہ لگا کے زیادہ ارننگ ہو. اور اپنا صحیح صاحب کا کہنا ہے کہ ہر چیز کو پرائیویٹائز آپ نہیں کر سکتے. اس کو سم اپ کریں تاکہ میں بریک پہ چلا جاؤں. سر اس کو سم اپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے آج کے مسائل ہیں نا, اس کا حل صرف اور صرف انڈسٹریلائزیشن, ایکسپورٹ بڑھانا, ٹیکس کلیکشن بیس کو براڈن کرنا, اور چوتھا آپ کو ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کرنا پڑے گا اس ملک میں. اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے, 25 کروڑ کا ملک ہو یا 28 کروڑ کا ملک ہو, اس کو 40 یا 50 لاکھ بندہ ٹیکس نیٹ سے نہیں چلا سکتا. اس کی جس کی ڈیڈکشن ایٹ سورس ہوتی ہے, یا جو ہیویلی ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز ہیں, جس طرح آپ کی انڈسٹری ہے, جو آپ کا سروسز سیکٹر ہے, وہ 52% آف GDP ہے, لیکن اس کی ٹوٹل ٹیکس کنٹریبیوشن 30% ہے. جو آپ کا ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ 20% آف GDP ہے, لیکن اس کی کنٹریبیوشن ٹو ٹیکس 0.6% ہے. آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ GDP کا 21% ہے, لیکن اس کی کنٹریبیوشن ٹو ٹوٹل ٹیکس 70% ہے. جب تک آپ یہ سارے فلاز کو ایڈریس نہیں کریں گے, ایکسپورٹ بڑھائیں, صنعت کاری کے عمل کو لائیں, کیپٹلزم بڑھائیں, اپنا ٹیکس بیس براڈن کریں, اینڈ اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں. شکریہ. خدرات ڈبیٹ تو جاری رہے گی, اور میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. یہاں پہ گفتگو ہم اقتصادی معاملات کے حوالے سے کر رہے ہیں. بات پانی کی ہوئی, بات آبادی کی ہوئی, بات اسکل لیبر کے نہ ہونے کی ہوئی. لیکن جب میں جا رہا تھا بریک پہ تو یہاں پہ بہت گرما گرم بحث شروع ہو گئی, وہ ہے ٹیکس کے حوالے سے. تو میں نعیم صاحب کو دے رہا ہوں 1 منٹ کے. نعیم صاحب آپ اپنا موقف کھل کے کہہ دیں. 1 منٹ جائے گا میرے دوست ذوالفقار کے پاس اور سب دوستوں کے پاس. 1 منٹ. اب آپ کھل کے بات کر لیں کہ آپ کس قسم کا ٹیکس نظام چاہتے ہیں. ٹیکس ہوگا, آمدن ہوگی تو ریاست چلے گی. ہر گھر کے اندر, عام آدمی کا جو گھر ہے, اگر اس میں کوئی آمدن آتی ہے تو پھر وہ حساب کرتا ہے کہ میں نے خرچہ کتنا کرنا ہے, شادیوں پہ جانے کے لیے کتنے پیسے رکھنے ہیں, خدا نخواستہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی تو اس کے لیے کتنے پیسے رکھنے ہیں. اور اگر وہ ادھار مانگتا ہے کسی سے, تو جس سے ادھار مانگتا ہے وہ ادھار واپس بھی مانگتا ہے نا. تو یہ ساری صورتحال ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے بطور ایک ملک کے.
جی بتائیے اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی میرا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر انڈسٹری یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ٹیکس کے اندر یا ریونیو کلیکشن کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ڈال رہی ہے تو ٹھیک، ایز اے کلیکشن ایجنٹ تو وہ ڈال رہے ہیں، اپنی جیب سے نہیں دے رہے، اور جو ایز اے کلیکشن ایجنٹ وہ ایف ای ڈی دے رہے ہیں، وہ اپنا سیلز ٹیکس دے رہے ہیں، وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز دے رہے ہیں، وہ عوام کی جیب سے جا رہا ہے، وہ کنزیومر کی جیب سے جا رہا ہے، ان کی اپنی جیب میں سے نہیں جا رہا. نہیں، میرا سوال مکمل ہونے دیں ذرا انڈسٹری. سر دیکھیں، نہیں سر دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ٹیکس ہوتا ہے آمدن پہ، آپ اپنی آمدن پہ ٹیکس دیتے ہیں، پھر آپ اپنی آمدن کو کم کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ دنیا جہان کے سارے آپ اس کے اندر خرچے ڈال دیتے ہیں، اپنے گھروں کے، اپنی گاڑیوں کے پیٹرول، آنا جانا، سفری اخراجات، آپ کی ہوٹلوں کی، سب ڈال دیا. اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ کیا، آپ 5 ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں، اور ٹیکس کم ہو جاتا ہے، ان کی تنخواہیں لگا دیتے ہیں. تو آپ ٹیکس ایویڈ کر، بھائی اخراجات ہے نا، جتنے اخراجات ہیں ان کو ڈاکومنٹ کریں، ان پر ٹیکس لگائیں، کیونکہ وہی تو آمدن ہے. اخراجات پہ ٹیکس لگا دیں، ان کی آمدن پہ اب ٹیکس نہ لگائیں، کیونکہ آمدن تو یہ کم کر لیتے ہیں. میں لوگوں کو بھی سمجھا دوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فیکٹریوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، فیملیز کے اندر بہت ساری آپ کمپنیاں بنا لیتے ہیں، کمپنیاں بنا کے جو آپ کی اصل آمدن ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں اور ٹیکس کم دیتے ہیں. یہ کہہ رہے نہیں. سر میرا خیال ہے کہ باتوں کو نا اگر حقائق پہ بیس کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ سچائی آئے گی. آپ بولیے. ایک فیکٹ ہے کہ انڈسٹری، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، 21% آف جی ڈی پی ہے، اینڈ اس کی کنٹریبیوشن 70% ہے ٹو ٹیکسز. میری طرف سے آپ نے انڈسٹری بند کرنی ہے، چاہے اس کو آپ نے ایز اے کلیکشن ایجنٹ بنایا ہوا ہے یا تو بند کر دیں. آپ تاجروں کو اور دکانیں آپ اور لگانا شروع کر دیں، ان سے آپ ٹیکس اکٹھا کر کے تو دیکیں. سر آمدن پہ ٹیکس دینا، میرا سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور آ رہا ہے. سر دیکھیں کلیکشن ایجنٹ تو ایک ایک ہول سیلر بھی ہے، آمدن پہ دیں. سوری ٹھیک ہے. نہیں مجھے انہیں ایک سیکنڈ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیتے ہیں 70%، آپ کو ہمارے پہ اعتبار نہیں، ہم بند کر دیتے ہیں، آپ اس کو دکانیں کھول لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی سر میرا کہنا یہ ہے کہ آج آپ جتنے بڑے بازار ہیں پاکستان کے، جتنے بڑے چھوٹے شہروں کے، وہاں ذرا آپ ایک ٹیکس ڈرائیو تو کر کے دیکھیں. ہم پہ تو الزام آ رہا نا کہ ہم کلیکشن ایجنٹ ہیں، ہم ٹیکس نہیں دیتے یا ہم اس طرح ٹیکسز کو ڈسگائز کرتے ہیں. آپ ذرا بازاروں کی طرف تو جائیں، چاہے آپ کی لاہور میں اعظم مارکیٹ ہے یا لبرٹی ہے، ان سے ذرا آپ ٹیکس لے کر تو دیکھیں. میں تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھیں یہ بات بالکل، مگر عوام ٹیکس دے رہی ہے. گیس کے اوپر 28% ٹیکس ہے، گیس کے بل کے اوپر، اور بجلی کے بل کے اوپر 24% ٹیکسز ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو فارمر ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں. نہیں ہیں ٹیکسز اس ملک میں. میں سمجھتا ہوں فیوڈلزم اگر آپ دیکھیں، اگر جاگیردار، میں شاہ محمود قریشی چھوٹے ذمہ دار تو نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ شاہ محمود قریشی تو نہیں ہے، فیپ کے ڈائریکٹر ہے. ہاں یہ ان کے ساتھ دیکھیں فیپ کے چیئرمین شاہ محمود قریشی کی جو اویلیبل ڈاکومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں پورے ایگریکلچر سے ایک سال میں 3.5 لاکھ انکم ہوئی ہے. 3.5 لاکھ صرف پورے سال کی اتنے بڑے ذمہ دار کی انکم ہے. تو زندہ کیسے ہے؟ نمبر 1 تو 3.5 لاکھ ڈکلیئر کیوں کی ہے کہ 4 لاکھ کے اوپر ٹیکس ریٹرن میں فائل کرنا پڑ جاتی ہے، ٹیکس رجسٹرڈ ہونا پڑ جاتا ہے. تو نیچے ہوگا تو فائل ہی نہیں کرنی. تو مقصد یہ ہے اگر یہ کرتے ہیں. دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ تاجروں سے ٹیکس وہ کہتے ہیں ہم پر لگا ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، 70% ٹیکس کنٹریبیوشن ہماری انڈسٹری کی ہے. تو بھائی پھر یہ میں کیوں دے رہا ہوں؟ یہ کنزیومر بجلی اور گیس کا یہ کیوں دے رہا ہے؟ جب سبھی ٹیکس دے رہے ہو تو پھر مجھے کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے. میں کیسا پوچھا میں جی کیسا بھی یہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، آپ کا انپٹ کیا ہوگا اس میں؟ سر 2 باتیں اگر اجازت دے دیں. جی پلیز، آپ کو اجازت. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں یہ ملک ایسا ہے جو غریب کو لوٹ کے امیر کا گھر چلاتا ہے، اور وہ ہے جو ہمارا ٹیکس سسٹم ہے، جو ٹیکس نہیں انڈر ہینڈ پیسے دے کے ٹیکس چھوٹ لے لیتا ہے یا کاغذ نہ بھر کے ٹیکس چھوٹ لے لیتا ہے، ٹیکس چھوٹ لے لیتا ہے. بٹ کویسچن جو فلاسفی آف ٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ وی ول گیو آر ٹیکسز، اٹ از آر ڈیوٹی، اور حکومت کی لائبلٹی ہے کہ وہ ہمیں جسٹس دے. وہ تو اکنامک جسٹس، میں فلاسفی آف ٹیکس رائٹ نو بیسٹ یہ ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ٹیکس ہم دیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس ہم سب دونوں اگر ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. انڈائریکٹ ٹیکس ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ نیچرلی کسی طرف سے بھی جائے جی ڈی پی کا حصہ ہی ہونا ہے نا ٹیکس نے. تو جب جی ڈی پی ہی نہیں بڑھے گی، 0.5 پہ بڑھ رہی ہے، پچھلی حکومت میں -0.3 پہ، تو پھر ٹیکس کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے بڑھائیں؟ بات یہ ہے جی کہ وہ بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں،
इनकम जो होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, कंजम्पशन, 3 इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में। हम इनकम पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ, नहीं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, और हिडन टैक्स हैं जो है। लगे हुए हैं। ठीक है, ये जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, जी हाँ। जब तक वो टैक्स वापस सड़कों पे, स्कूलों पे, पानी पे नहीं खर्च होगा, लोग टैक्स नहीं देंगे। कामन ये इसके आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा मैं एक पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले का जो हमारा नेशनल बजट था वो $8.5 बिलियन था, ठीक है जी, ये तकरीबन 8.5 खरब रुपए था। अच्छा, उसके अगेंस्ट जो हमारा साइज ऑफ ब्लैक इकॉनमी था उस साल में, उसको 10 गुना ज़्यादा पे रजिस्टर किया गया। यानी कि अगर बजट 8.5 खरब रुपए था तो आपकी जो ब्लैक इकॉनमी थी वो 80 से 85 खरब थी। अब वो जो 80 से 85 खरब आपकी ब्लैक इकॉनमी है, बजट 8.5 खरब का, ब्लैक इकॉनमी 80 से 85 खरब के, तो ये साबित हो गया जिसमें टैक्स नहीं है। अब्बास साहब, आप ये कहते हैं इस सूरत हाल में जब ब्लैक इकॉनमी आपकी रियल इकॉनमी से ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो टैक्स ना देती हो, फिर क्या करेंगे? अभी तक जो बात हो रही है ना टैक्स के बारे में हो रही है, और टैक्स के बारे में तो मेरे दोस्त मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। मेरा कंसर्न कुछ और है। मेरा कंसर्न ये है कि ये जो टैक्स क्रेडिट जो हो भी रहा है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब है या नहीं है। एक चीज़ से अगर सिर्फ टैक्स बढ़ाते जाएंगे और दूसरी तरफ नहीं देखेंगे कि वो टैक्स जा कहाँ रहा है, खर्च कैसे हो रहा है, उसके आउटपुट क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, तो फिर ये ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं सर, मैं अगर इस सवाल से करूँ कि क्या आप मौजूदा जो टैक्स का निज़ाम है इससे मुतमिन है? नहीं, देखिए मैं तो टैक्स मुतमिन इसलिए नहीं हूँ कि जब हर एक्सपर्ट कह रहा है कि टैक्स का निज़ाम ठीक नहीं है तो फिर ठीक नहीं तो है। FBR में बहुत बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है, हो रही है, होनी चाहिए, होनी चाहिए, हो भी रही है। और जी गवर्नमेंट ठीक है। आप अब आपकी तरफ। जी मैं टैक्स के मुतालिक बताऊं जी, एग्रीकल्चर में मैं आपके सामने बैठा हूं, 4 लाख से ऊपर आप जब जाएंगे 12 लाख तक, तो आपको पहले 12 लाख पे देना पड़ेगा 3,000 रुपये। उसके बाद आप उससे ऊपर 24 तक जाएंगे, आपको 5% ऑफ द नेट इनकम। उससे ऊपर जाएंगे तो 48 लाख तक 10% ऑफ द इनकम, और 48 लाख से ऊपर आपको 15% ऑफ द योर इनकम। इसी एग्रीकल्चर टैक्स को आप अमेरिका ले जाएं जो कितना सिविलाइज्ड है, वहाँ पे $3.5 लाख से ऊपर कमाएंगे तो 14% है। हम उससे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, एक मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए। 30 सेकंड दे दें। मैं देखें, अमेरिका की मिसाल दे दी है, बड़ी सी बात है। 48 लाख रुपए अगर एग्रीकल्चर इनकम हो तो इसको कैलकुलेट कर ले, 3 लाख रुपए बनते हैं। और अगर यही टैक्स इंडस्ट्री पे हो या बिजनेस पे हो तो वो 8 लाख बनता है। तो उसका जवाब भी सुन लेना। 48 लाख पे 8 लाख, जवाब सुने जी, और 3 लाख। बात जल्दी से जवाब दे दो, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। और इसका सेक्टर, उस एग्रीकल्चर सेक्टर 21-22% का जीडीपी। आपकी सड़क पे ट्रांसफार्मर चोरी हो, हुकूमत लगाती है, मैं अपने पैसों से लगाता हूँ। ये मैं इस मुल्क का शहरी हूँ ना, मेरा ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए, मैं पर्चा नहीं कटवा सकता। पर्चा कटवाऊँ तो वापडा से 8 लाख का नया खरीदूँ, वरना मैं 2 लाख का चुप करके मार्केट से खरीद के खुद अपने पैसों से लगाऊं। ये शहर में हो रहा है। हम तो इंसानों की जिंदगी नहीं गुजार रहे, आप हमसे कह रहे हैं कि हम शहरी। मैं ब्रेक पे चला जाऊँ, ब्रेक से आके अगर ये बात जारी रख सके तो रखेंगे। ख्वाजात मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पर जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। इक्तिसादी मामलात हों और उसमें इतनी शिद्दत से बात ना हो, ये मुमकिन ही नहीं था। और यहाँ पे 2 मुख्तलिफ सोच रखी जाती है। एक सोच है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, एक सोच है कि नहीं आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। एक फरीक दूसरे फरीक पे इल्ज़ाम लगाना चाह रहा है, लेकिन इनको एहसास तो है कि टैक्स हमारा कम कलेक्ट किया जा रहा है। मैं अब इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो सवाल बड़ा सिंपल सा है। सर, गुर्बत ख़त्म हो सकती है? गुर्बत जी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा सनतकार, हमारी अशराफिया और हमारे बड़े लोग अमीर से अमीर तर होना चाहते हैं और हमें गरीब से गरीब तर करना चाहते हैं, और वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए गुर्बत जो है वो इस वक्त मैंने कहा कि रियल अगर टर्म में देखें तो 60-70% से कम नहीं है। लेकिन फूड गुर्बत, फूड की खुराक की गुर्बत किसने दूर करनी है? एग्रीकल्चर मुल्क है जी। पाकिस्तान की ज़राअत में अगर सरमायाकारी की जाए तो पाकिस्तानी ज़राअत अहलियत रखती है कि इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म। आप क्या कहेंगे सर? सर, आपको गुर्बत कम करनी है तो आपको फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी लानी पड़ेगी। जब तक आप ये दोनों चीज़ें नहीं लाएंगे, आम आदमी को अफोर्डेबल रेट पे बिजली, गैस, अफोर्डेबल रेट पे गंदम, चीनी, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तब तक गुर्बत। जी सही साहब, आप? जी, गुर्बत ख़त्म हो सकती है मेरे ख्याल में अगर हम अपनी गवर्नेंस ठीक कर लें। जब गवर्नेंस की मैं बात करता हूँ
تو گورننس اداروں کی، گورننس گورنمنٹ کی، اور اوور آل ہر چیز میں گورننس آپ کی ہر جگہ پہ خراب ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو مسائل ٹیکس کے بھی ہیں یہ بھی گورننس کا ایشو ہے سارا۔ جی ڈاکٹر کیس صاحب، میرا یہ خیال ہے جی کہ ہم غربت ختم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہاں جو پاورفل حلقے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے لیے ملازم چاہیے، اور اگر غریب آدمی انڈسٹری میں چلا گیا وہاں سے وہ اپنی انکم جنریٹ کرنے شروع ہو گیا تو غربت غریب آدمی ان کو ملازم نہیں ملے گا۔ غربت ختم نہیں ہو سکتی، یہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہے، ختم ہونے کے لیے تو دنیا نے کی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا نہیں چاہتے، کون نہیں کرنا چاہتے؟ اشرافیہ، جو بھی پاورفل حلقے ہیں، وہ پاورفل حلقے کو شکل کو جی گورنمنٹ کے اہلکار بھی ہیں، مڈل کلاسز بھی ہیں، اور آپ کی اپر کلاسز بھی۔ اچھا سر، میرا آپ سے آخری سوال، آنے والی حکومت کیا اس پوزیشن میں ہوگی کہ معاملات کو حل کر سکے؟ سر پورے ملک کی ایک اوپن ہارٹ سرجری، کڈنی ٹرانسپلانٹ، برین ٹرانسپلانٹ ہونے والا ہے، جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیدھی کرنی پڑیں گی، ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی، فالتو اخراجات گھٹانے ہوں گے، پبلک سیکٹر ڈیٹ گھٹانا ہوگا، نان پروڈکٹیو اداروں کو آپ کو فارغ جی میر صاحب، آپ نے تو کہا، امید کی تھی کہ اچھی ہوگی، میں ابھی بھی اس لیکن یہ جو بات ہے کہ واقعی مسائل بہت بڑے ہیں، میجر سرجری اسی سال کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے 25 سے 27 بلین ڈالرز کا قرضہ جو ہے وہ شاید اسی سال میں ادا کرنا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب میں تشریف فرما دیں، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ نئی حکومت آنے والی ہے جس کے بارے میں اپنا میر صاحب نے بڑے آرام سے پازیٹیو کے بات کی، کیا اس کو ویسی میجر سرجری کی ضرورت ہے جس کی طرف یہ نشان دیکھیں میجر سرجری ہونی نہیں ان سے، ان کے پلے کا نہیں۔ 9415 کا ٹیکس جو ہے وہ انہوں نے اب اکٹھا کیا ہے، آگے ان کو یہ 15-16 ہزار بلین کا کرنا ہے، 7-8 ہزار بلین کا گیپ کیسے پورا ہونا ہے؟ تو وہ لوگوں کو اوپر ہی ٹیکس لگائیں گے نا، اپنے پلے سے تو دینے پہ تیار کوئی نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ آپ سر کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ میں وقت بہت کم ہے۔ ان برے معاشی حالات میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں خوراک کی کوئی کمی نہیں ہے، ایگریکلچر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کو یہ برے حالات سے بچا سکتا ہے۔ کیا کیا جائے پھر؟ گورنمنٹ اپنے حجم کم کرے، وہ جو سرجری کہہ رہے ہیں ہر قسم کی اسٹرکچرل ریفارمز اگر ہوتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی بیٹے۔ عبداللہ نصیر نام ہے میرا۔ سر ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ بھی کرتا ہے عوام سے، اور آئی ایم ایف سے حکومت پیسے بھی لیتی ہے۔ سر بات یہ ہے کہ وہ ٹیکس کون سی انڈسٹری میں لگ رہا ہے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر آپ ایف بی آر پیسے بھی لے رہی ہے، آئی ایم سے آپ کروے ہی لے رہے ہیں، تو وہ پھر پیسے جا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایف بی آر کا اس سال کا ریونیو کلیکشن کا ٹارگیٹ ہے 9400 ارب روپے کا تقریباً، ٹھیک ہے، کم و بیش کبھی کم ہو جائے گا، عموماً کم زیادہ ریوائز ہو جائے گا۔ یہ جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے نا جی، یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے آپ کے میجر ایکسپنس کے ہیں، ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے اور ان پر سود ادا کرنا ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ آپ کا سبسڈ ڈیٹ ہے، یہ وفاق کا ٹیکس ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ ان کے کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، پھر آپ کا ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے میجر ان کے ایکسپینس۔ لیکن اس کے بعد اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ کا ایک این ایف سی ایوارڈ ہے، ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ این ایف سی ایوارڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوبے جو ہیں ان کا حصہ ہے اس ریونیو میں جو کلیکٹ ہو رہا ہے، اب وہ مور دین 51% ہے، یعنی تمام صوبوں کو پہلے تو اس ٹیکس میں سے 51% صوبوں کو چلا جائے گا، کیونکہ صوبوں نے بھی اپنی حکومت چلانی ہے، اپنے ترقیاتی پروگرام کرنے ہیں، اپنے کام کرنے ہیں، تو وہ صوبے اپنا علیحدہ بجٹ بنائیں گے۔ جو باقی بچ جائے گا وہ فاق کے جو میجر 3 یہ، اور چوتھا جو آپ کو بتایا گیا کہ ہماری نیشنل اون اینٹیز ہیں ان کے خسارے ہیں، وہ تقریباً 700 روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ بجلی کا خسارہ جو سرکولر ڈیٹا وہ کتنا پہنچ چکا ہے، تو یہ سارے خسارے جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ پروگرام اب اختتام کو جا رہا ہے، 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، آج کی ساری ڈیبیٹ کو کیا کریں، اس کا نتیجہ کیا؟ سب کو ایک دفعہ معافی کر دیں، کرپشن معاف کر دیں، چوری معاف کر دیں، سب کچھ معاف کر دیں، پیسہ لائیں اور لوگ کام کریں۔ جی آپ دیکھیں جی، سب سے پہلے گورنمنٹ کو فوکس کرنا ہے کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے، دوسرا ٹیکس بیس کیسے بڑھانا ہے، دوسرا اسمگلنگ کیسے روکنی ہے۔ یہ جو فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ ہے یہ دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کریں۔ سر آپ جو ایکسپینسز ہیں ان کو ریشنلائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ انکم تو ہم کماتے ہیں، خرچ ہم کیسے کرتے ہیں، ویسٹیج کہاں پہ جا رہی ہے، کہاں پہ ہم پیسے کو ضائع کر رہے ہیں، غرق ہو رہا ہے پیسہ کہیں پہ۔ اور جو الیکشن ہو رہا ہے، گورنمنٹ جو اب تک الیکشن کی ڈبیٹ آ رہی ہے، کسی کے پاس کوئی پلان ابھی تک نظر نہیں آیا۔ دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ گڈ، ٹھیک ہے صاحب۔ سر اسٹرکچرل دے دینا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے پروفٹ میکرز ہو جائیں، رینٹ سیکرز
कम कर रहे हैं, ये सारी जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं इसको सॉर्ट आउट करें। आप सर? हमें कैश इकोनॉमी को ख़त्म करना चाहिए, हमें टैक्स की शरह को कम करके सख्ती से नाफिज करना चाहिए, हमें अपनी ज़राअत को में एमरजेंसी डिक्लेयर करके ऑल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके एक 25 साल की प्रोग्राम ज़राअत पे जी महतूब। सबसे पहले पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए। सारी तबाही इसी वजह से हुई है कि अदम सियासी अदम से काम पैदा हुआ, हमें IMF के पास जाना पड़ा और फिर उसके बाद तबाही होती है कि डॉलर 200-300 रुपए का हुआ, 310 तक गया। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द की कि हम इस मसले को हल कर दें। ख्वाजात, मुझे अब इजाज़त चाहिए इस प्रोग्राम से। आपने प्रोग्राम को देखा, तमाम जो माहिरीन हैं इन्होंने अपने अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन की, हमारे सवालात का जवाब दिया। आने वाली कल के बारे में भी इन्होंने अपने मौक़िफ़ को बताया कि ये क्या महसूस कर रहे हैं कि कल का पाकिस्तान कैसा होगा और कल के पाकिस्तान में हम इक़्तिसादी बहरान से निकल पाएंगे या न निकल पाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी फिर एक और प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफ़िज़।